खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। 29 फरवरी को नए अरकान कौमी असम्बली अपना हल्फ उठाएंगे और उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब होगा। उसके बाद मरला है वज़ीर आज़म का, कायदे ऐवान जो है वो मुंतखब करेगा। फिर जो इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल थी हुकूमत साजी की वो मुकम्मल हो जाएगी। इलेक्टोरल कॉलेज भी मुकम्मल हो जाएगा सदारती इंतखाब के लिए। इसके हवाले से इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है कि वो इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होने के बाद 1 तारीख को शेड्यूल का ऐलान करेंगे और उसके बाद 2 तारीख तक कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकते हैं और फिर सदर पाकिस्तान का भी इंतखाब होगा। इस हवाले से नून लीग और पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इत्तफाक हो चुका है। आसिफ अली जरदारी साहब एक दफ़ा फिर सदर मुंतखब होने जा रहे हैं। उसको नून लीग ने उनको वोट देने का वादा किया है और शहबाज शरीफ साहब दोबारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब होंगे पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों की मदद से। यह बड़ा अहम है कि इलेक्शन के बाद जिस सियासी इस्तेहकाम का और एक स्मूथ सेलिंग का हम जिक्र करते थे वो अब हासिल हो गई है। अगरचे एक इसके इलेक्शन के नतीजे में एक बड़ी तगड़ी ऑपोजिशन भी हमारे सामने आई है। एक अच्छी ऑपोजिशन का होना जमहूरियत के लिए बड़ा खुश आइंद है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर ऑपोजिशन आईनी दायरा कार में रहते हुए अपना किरदार अदा करे, अगर वो किरदार होगा जो हमने 2013 के इंतखाबात के बाद देखा, तो यकीनन मुल्क के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। अगर मुस्बत किरदार होगा तो ना सिर्फ हुकूमत के लिए ये चीज़ बेहतर होगी बल्कि मुल्क के लिए बेहतर होगी कि अगर हुकूमत कोई ऐसा काम करे जो वो अपोजिशन समझे कि मुल्क और कौम के मफाद में नहीं है तो पार्लियामान के अंदर रहते हुए उसको वो चैलेंज कर सकती है। लेकिन अगर मामलात पार्लियामान के बाहर तय होंगे तब यकीनन मुश्किलात उसमें पैदा होंगी, जिसका कई बार अपोजिशन के हमारे दोस्त कर चुके हैं। लेकिन अभी भी उम्मीद यही है कि एक भरपूर तरीके से आईनी किरदार अपोजिशन असेंबलियों के अंदर ही अदा करेगी। इस पर गुफ्तगू करते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सजाद खान साहब, पाकिस्तान लीग नवाज के रहनुमा है, बहुत शुक्रिया आपका। हसन रजा पाशा साहब चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ देर में नईमा किश्वर साहिबा भी हमारे साथ, नईमा किश्वर साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है, जमीयत उलमा इस्लाम की रहनुमा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नईमा किश्वर साहिबा भी। सजाद खान साहब आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। आपने हुकूमत साजी में तो कामयाबी हासिल कर ली, पंजाब में, मरकज़ में, बलूचिस्तान में भी एक तरह से। सवाल अब ये कि ये कोई इतना आसान काम नहीं है, मुल्क को दरपेश मसाइल हैं, ऊपर से एक बहुत ही मजबूत और बड़ी ये जैसे कहते हैं पुरजोश किस्म की अपोजिशन का आपको सामना है। मुल्की मसाइल तो हल करेंगे आप, यकीनन कोशिश करेंगे, लेकिन इस अपोजिशन को आप कैसे डील करेंगे? ये दिस इज $1 मिलियन क्वेश्चन जो आपकी बात मानने को बज़ाहिर अभी तक तैयार नहीं नजर आती हमें। पहले तो सबसे पहले ये थे आपके सामने इलेक्शन हुए और जिस हमारी तो उम्मीद थी कि हम 2/3 मेजोरिटी के साथ आते, लेकिन बदकिस्मती कि अब हमारी जैसे मखलूत हुकूमत बनी है। अब इस वक्त जो रोल है सबसे इम्पोर्टेंट रोल वो अपोजिशन का है। और जो अपोजिशन का अगर माजी देखा जाए तो आपके सामने है कि 2014 में जो उन्होंने रोल प्ले किया और उसके बाद 2014 में पाकिस्तान इंतहाई क्राइसिस में था, तो अपोजिशन ये चाहती थी कि इलेक्टोरल, उन्होंने उस वक्त भी धांधली का कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहे थे तो उन्होंने असेंबली के बाहर धरने दिए हुए थे। हालांकि अपोजिशन एक अच्छी अक्सरियत में थी, अगर ये वहां बैठ के असेंबली के अंदर ये मामला तय करते तो आज मुल्क इन क्राइसिस में ना होता जिन क्राइसिस में आज हम दो चार हैं। तो मसला ये है कि अब उम्मीद यही है कि अपोजिशन को होश के नाखून लेने चाहिए। अभी भी जिस तरह धांधली अगर उनके पास 2018 में जब वो इलेक्ट होके आए तो पहला काम चाहिए था इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, उनका एक बहुत बड़ा एहतजाज था, उस पे वो काम करते हैं। और ये जो आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठे हुए हैं ये भी उनके अपॉइंट किए हुए हैं, इमरान खान। वेरी राइट। अरे हम मुल्क की तरक्की तब ही कर सकते हैं कि जब ये तमाम ये सारी बातें तो हो गई, ये हमें मालूम है, लेकिन सवाल ये था कि अब आपने ऑपोजिशन को साथ लेके चलना है। ये मतलब ऐसी चीज है जिससे आप सरफे निगाह नहीं कर सकते, इसे अवॉइड नहीं कर सकते। इस सूरत हाल को आप क्या करेंगे, कैसे साथ लेके चलेंगे अगर कोई एक फरीक आपके साथ बैठने को तैयार नहीं है? क्या हिकमत अमली होगी आपकी? आपको वो वक्त याद होगा कि जब हम अपोजिशन में थे, मियां शहबाज शरीफ साहब नहीं वो आपने किया, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा। मेरा सवाल यह है कि अब हाल में आ जाए ना कि अब क्या करेंगे। अब अपोजिशन एक सामने जो आपके साथ वर्किंग रिलेशनशिप कायम नहीं करना चाहती, कैसे उनको आप कन्विंस करेंगे? इमरान खान साहब को ऑफर की कि आए बैठ के मिसाके मुआशरत पे बातचीत करते हैं। सजाद खान साहब ये मालूम है हमें, लेकिन अब आप कैसे कन्विंस करेंगे? सवाल ये है कि अब भी तो ऐवान चलाना है ना, माजी में तो आपने जो किया वो किया। अगर आपकी नीयत ही, अगर एक जमात की या एक पार्टी की नीयत ही नहीं ठीक कि वो मुल्क को किसी डगर पे चलने दे,
تو اب ہم زبردستی تو کر کچھ نہیں چلیں سکتے. یہ میں ذرا حسن رضا صاحب کو شامل کر لوں یہاں پہ. یہ جو قانونی اس میں کچھ نکات ہیں. حسن رضا صاحب سوال یہ کہ الیکشن کے بعد لوگ امید کرتے ہیں سیاسی استحکام آئے گا, جو قانونی معاملات ہیں وہ اس طریقے سے سامنے نہیں آئیں گے یا لیگل بیٹلز میں الجھا نہیں دیا جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم کا الیکشن ہو, وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہو, صدر کے حوالے سے بات ہو, ریزرو سیٹس کا معاملہ ہو, اس سے پہلے الیکشن سے پہلے جو ہے وہ سمبل کا مسئلہ تھا, آگے اب بہت سارے جو چیلنج ہوئے ہیں نتائج اور اس کے اوپر ہمیں انتظار ہے عدالتوں کا یا ٹریبیونل کے فیصلے کا. تو یہ معاملات جب اس میں لیگل سفیر میں آ جاتے ہیں سیاسی ڈومین سے ہٹ کے, آپ پھر کیا سمجھتے ہیں کہ پھر وہ جو ہم سیاسی استحکام کی بات کرتے ہیں وہ پھر خواب ہمارا کتنا دور ہے ابھی؟ دیکھیں پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہر الیکشن کے بعد دھاندلی کا جو ہے وہ آوازہ بلند ہوتا ہے اور ہارنے والی جماعت ہر فورم پہ یہ بات کرتی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. کچھ باتیں کسی حد تک سچ بھی ہوتی ہے, لیکن کچھ چیزیں ایکسٹرا آرڈینری اس کو اس مقام پہ لے جایا جاتا ہے. اور 2013 کے الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح دھرنا کتنا مستقل جاتا رہا اور ملک انسٹیبلٹی کا شکار رہا. ابھی لگتا ہے کہ شاید اپوزیشن اس لیول تک نہ جائے, اس ایکسٹینٹ تک نہ جائے اور کوئی بیٹر سینس پریویل کرے اور اسمبلی میں رہ کے اپنا کردار ادا کرے. دیکھیں پارلیمانی سیاست کی خوبصورتی ہے کہ پارلیمان ایک ایسا فورم ہے جہاں پہ اپوزیشن اور حزب اقتدار جو ہیں وہ اپنے باتیں اپنے جو منشور کے مطابق جو اظہار رائے ہے وہ کر سکتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں. یہاں بھی اور جیسے کہ پیچھے 2018 کے الیکشن کے بعد بھی دیکھا اور خاص طور پہ 2013 کے الیکشن کے بعد بھی, بہرحال بہت سارے معاملات سیاستدانوں کو جو کہ پارلیمان میں حل کرنے چاہیے وہ عدالتوں میں لے جاتے ہیں. اسی لیے عدالتیں بھی پولیٹیسائز ہوتی ہیں اور بعد میں معاملات اتنے گڑبڑ ہو جاتے ہیں کہ وہ سیاستدانوں سے معاملات کو سلجھایا نہیں جاتا. صحیح. بہرحال ابھی آج بھی بڑی خوش آئند بات ہے کہ گرینڈ ڈائلاگ کی بات اگر ہو رہی ہے اور آج پی ٹی آئی کے ایک مقتدر لیڈر نے یہ بات ضرور کی ہے کہ ہمیں نیا عمرانی معاہدہ کرنا پڑے گا. کاش یہ بات ہم نے پاکستان بار کونسل کے فورم پہ پچھلے سال ہم نے یہ بات کی تھی فیبری 2023 میں کہ ہم ہوسٹ بنتے ہیں اور آپ آئیں. دو آئٹم ہوں گے, ایک کہ ملک کی جو انتخابات ہیں وہ کس حوالے سے ہوں گے اور کس طرح ہونے چاہیے, اور دوسرا ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس میں کوئی کیا رول پلے کر سکتا ہے اور کس سمت جانا چاہیے. اس وقت ایک پارٹی تیار ہوئی اور دوسری نہ تیار ہوئی, اور جب دوسری تیار ہو گئی تو پھر تیسری نہ تیار ایک نئے عمرانی معاہدے کی بات کی, لیکن جو یہ قانونی مسائل یا ایشوز ہیں اس حوالے سے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. لیکن پہلے نعیمہ کشور صاحبہ آپ سے سوال ہے. آپ الیکشن سے پہلے پاکستان تحریک انصاف ایک اور جے یو آئی کے مابین ایک بہت شدید سیاسی ایک مخالفت تھی, اور زیادتی شاید دونوں سائٹ سے ہوئی ہو, لیکن تحریک انصاف نے کچھ زیادہ ہی مطلب چلے گئے اور بڑے غلط القابات بھی دیے آپ کے رہنماؤں کو. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جے یو آئی اور تحریک انصاف کا موقف تقریباً ایک جیسا ہو گیا, آپ ساتھ بھی بیٹھ گئے, ساتھ چلنے کو تیار بھی ہو گئے. تو یہ بڑا کنفیوزنگ سا تھا کہ جس جماعت پہ جے یو آئی دھاندلی یا فاؤل پلے کا الزام لگا رہی تھی, اور اگر آپ نے اب کہا کہ جی اب تحریک چلے گی, احتجاج ہوگا, تو یہ تو انہی لوگوں کے ساتھ چلے گا جن کے خلاف آپ کے یہ الزامات تھے. تو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ پھر یہ احتجاج کس کے خلاف ہوگا اور کس کے ساتھ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ شہزاد صاحب. شہزاد صاحب وہ ایسا ہے کہ اس الیکشن میں جو بھی جیتا ہے اور جو بھی ہارا ہے ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. دھاندلی نہیں بلکہ دھاندلا ہوا ہے. تو یہ نہیں ہے, اور کوئی جماعت یہ نہیں کہہ رہی کہ مسلم لیگ نون نے کیا ہے, پیپلز پارٹی نے کیا ہے, تحریک انصاف نے کیا ہے, جے یو آئی نے کیا ہے. کوئی پارٹی دوسری پارٹی پہ الزام نہیں لگا رہے کہ اس نے کیا ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے تحریک انصاف, اور نہ ہم نے تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کیا ہے. ہم نے تو ایک اصولی موقف اختیار کیا ہے کہ ہم اپوزیشن میں جا رہے. اب اپوزیشن میں ہم نے تو دعوت دی ہے نواز شریف صاحب کو بھی کہ وہ بھی آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ جائے. اگر آپ دیکھیں تو جاوید لطیف صاحب خود کہہ رہے کہ ہم حکومت لے نہیں رہے, ہمیں حکومت دیا جا رہا ہے.
تو یہ حال ہے. اور دوسری طرف پیپلز پارٹی ہے وہ حکومت میں جا رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہم وزارتیں نہیں لے رہے. تو یہ ایک کیسی حکومت ہے کہ جس کے سر پہ منڈائی جا رہی ہے اور وہ لے نہیں رہے. اچھا لیکن ایک سوال ہے، ایک سوال یہ ہے جی نعیمہ کشور صاحبہ، سوال یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ الیکشن میں کوئی زیادتی ہوئی تو اس کی جو مین بینیفیشری ہے وہ تو پاکستان تحریک انصاف ہے کہ کے پی میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو ووٹ بینک ہے وہ اس میں گڑبڑ ہو گئی ہے، جو سیٹیں آپ کو ملنی چاہیے تھے وہ نہیں ملیں، تو اس کا فائدہ تو تحریک انصاف سے ہوا. سو آپ ایک ایسی جماعت کے ساتھ مل کے تحریک کیسے چلا سکتے ہیں کہ جس نے اس ساری صورتحال کا فائدہ اٹھایا ہو اور جس کا مطلب اگر آپ کا احتجاج ڈائریکٹلی اس جماعت کے خلاف بھی نہیں ہے تو بینیفیشری تو ہے وہ؟ تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا جب ان کی ہمارے مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی تو اس نے یہی کہا کہ ہمارے ساتھ تو جب زیادتی ہوئی تو آپ کے حق میں ہوئی ہے. تو ہمارا موقف تو کلیئر ہے. ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ نہیں اس کے ساتھ اچھی ہوئی، اور ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ان کے ساتھ مل کے ہم نے وہ کرنی ہے، احتجاج کرنی ہے. ہم نے تو احتجاج کرنا ہے کہ ہمیں پوزیشن کرنا ہے، جس نے بھی ساتھ آنا ہے وہ آ جائے. جس طرح آپ نے دیکھا کراچی میں ہم نے احتجاج کیا، جی ڈی اے نے بھی جوائن کیا، ایم کیو ایم نے بھی کیا، جماعت اسلامی نے بھی کیا، تحریک انصاف نے بھی کیا. تو جو بھی ہمیں احتجاج میں جوائن کرے گا میں تو وہ معذرت کے آ ساتھ نعیمہ کشور صاحبہ معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں اور شاید میں سمجھ نہیں پایا جو آپ نے بھی گفتگو کی. سوال یہ ہے کہ اگر آپ کوئی تحریک چلاتے ہیں الیکشن کے خلاف، الیکشن کے نتائج کے خلاف، اور تحریک انصاف یا اب اس وقت سنی اتحاد کونسل ہے اس کے ساتھ مل کے کوئی تحریک چلاتے ہیں، سو آپ کا احتجاج تو ان لوگوں کے خلاف ہوگا کہ جو اس کے بینیفیشری ہیں. تو آپ ایک ایسی جماعت کے ساتھ مل کے کسی تحریک میں کیسے جا سکتے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے کہ ان کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے یا انہوں نے صورتحال کا فائدہ اٹھایا ہے یا وہ لیجٹمیٹ ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے لوگوں کے؟ شہزاد صاحب آپ بھی اتنے بچے نہیں ہو کہ بینیفیشری کو کس نے بینیفیشری بنایا ہے. یہ تو آپ نے سن لیا تھا، مولانا صاحب نے خود بتایا تھا نا کہ کس کو کتنا حصہ ملا، یہ کس نے ڈیسائیڈ کیا ہے. ہر کسی کو اپنی جگہ پہ رکھا ہے، چاہے مسلم لیگ نون ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہے، چاہے تحریک انصاف، ہر جماعت کو اس کے قد کے مطابق اس کو رکھا گیا ہے. تو یہ آپ نہ کہیں کہ یہ بینیفیشری آپ اس کے خلاف. ایک سوال اور پھر آگے بڑھتا ہوں. جی میں سمجھ گیا آپ کی بات. ایک سوال اور پھر آگے بڑھتا ہوں. سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان جمعیت علماء اسلام پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کے ساتھ مل کے تحریک چلانے کا ارادہ رکھتی ہے یا نہیں؟ ہم کسی کے ساتھ نہیں، ہم تحریک چلا رہے ہیں. جو بھی ہمارے ساتھ اپوزیشن میں آنا چاہے ہم اس کے ساتھ ہیں، چاہے وہ تحریک انصاف ہو، مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، ایم کے ایم ہو، جو بھی ہو. ہم تو اپوزیشن میں ہم نے اعلان کیا کہ اپوزیشن ہم جوائن کر رہے. اب جو بھی ہوگا، ہم یہ تو نہیں ہے کہ اپوزیشن میں ہم کرسیاں اٹھا کے کسی اور جگہ پہ. ماضی میں جو تحریک انصاف کے آپ کے بارے میں خیالات تھے، جن القابات سے وہ نوازتے تھے آپ لوگوں کو، یا جو سوچ رکھتے تھے، جو الزامات لگاتے تھے، وہ اب یکسر نظر انداز کر دیں گے، بھول جائیں گے اور ان کو تحریک میں شامل کر لیں گے یا ان کے ساتھ تحریک میں شامل ہو جائیں گے؟ ایسی بات ہے؟ دیکھیے آج جو حکومت بنا رہے ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، ان کے ایک دوسرے کے بارے میں کیا خیالات تھے؟ ماضی میں چھوڑ دے، ابھی الیکشن میں ان کے ایک دوسرے کے بارے میں کیا خیالات تھے؟ یہ تو ایک پارلیمانی سیاست ہوتی ہے. پارلیمانی سیاست میں پھر یہی ہوتا ہے. اگر ایک شخص یا ایک جماعت کوئی غلطی کرے گی تو آپ اس کی غلطی کو دیکھتے ہوئے خود بھی غلطی کرنے کو جائز سمجھیں گے؟ بالکل نہیں کریں گے، بالکل نہیں کریں گے. ہم پارلیمان میں اپوزیشن کریں گے. اپوزیشن میں جو بھی ہوگا ہم نے وہ عوام کے مسائل کو ایڈریس کرنا ہے. جو کچھ یہ ہوا ہے الیکشن میں ہوا ہے، جو ملک میں زیادتی ہوا ہے، ہم اس کو ویری رائٹ. میں واپس آتا ہوں میں واپس آتا ہوں. خاصی تفصیل سے آپ نے اپنا موقع بتایا ہے. یہی ذرا سجاد خان صاحب کے پاس یہی سوال کو لے جاتا ہوں. سجاد خان صاحب نے نعیمہ کشور صاحبہ کی گفتگو سنی اور یقیناً وہ ان کا حق ہے کہ اگر وہ احتجاج کریں، ان کے گریوانسز اگر کوئی ہیں، تحریک اگر چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں، ایز لانگ ایز کہ وہ قانون اور آئین کے دائرے میں ہو، بالکل پرتشدد نہ ہو. تو جب اگر احتجاج بھی ہو رہا ہوگا، جیسے تحریک انصاف نے 2 مارچ کو احتجاج کی کال دی ہے، اسمبلیوں کے اندر بھی جو ہے وہ کام کرنے نہیں دیا جائے گا، قانون سازی پر طرح طرح کی قدغنیں لگانے کی کوشش کی جائے گی مختلف حرموں سے، پھر یہ کام آپ کا کتنا مشکل ہوگا کہ ملک کو درپیش مسائل کو بھی حل کرنا ہے، ملک کو بھی چلانا ہے، امن و امان بھی قائم کرنا ہے، اسمبلیوں کی ورکنگ کو بھی ٹھیک رکھنا ہے. کیسے کریں گے یہ؟ دیکھیں، یہ دنیا میں آپ کے سامنے ہے کہ دنیا میں حزب اقتدار بھی ہوتی ہے، حزب اختلاف بھی ہوتی ہے، اور جو معاملات ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ جب بن جاتی ہے تو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے وہ طے کیے جاتے ہیں. اور اپوزیشن کا بھی یہ رول ہوتا ہے، جو صاحب اقتدار ہے ان کا بھی رول ہوتا ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ نیگوسیشن کرتے ہیں، مل کے بیٹھتے ہیں. لیکن اگر اپوزیشن
نیگوسیشن کرنا ہی نہیں چاہتی. اپوزیشن کا جو پچھلا ماضی کا رول دیکھا جائے تو وہ ہاتھ ہی نہیں ملانا چاہتے کسی سے. تو پھر جب وہ گورنمنٹ میں تھے تب وہ ہاتھ نہیں ملانا چاہتے تھے اپوزیشن سے. ہم تو چاہتے ہیں کہ جتنے بھی معاملات ہیں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے طے ہوں, تب یہ ملک میں استحکام آ سکتا ہے. آج جو صحیح. اچھا, تحریک کے حوالے سے آج مطلب معذرت کے ساتھ سجاد خان صاحب میں یہ بات کر رہا ہوں, لیکن آج آپ کو زحمت دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ پنڈی ڈسٹرکٹ سے الیکشن لڑے اور آپ ہار گئے. ایم پی اے کا آپ الیکشن لڑے. ہار جیت جو ہے یہ مطلب اٹس پارٹ آف دا گیم, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن الزام لگتا ہے کہ جی پنڈی میں دھاندلی ہو گئی, اسلام آباد میں دھاندلی ہو گئی, فلانی جگہ پہ دھاندلی ہو گئی. لیکن آپ جو گزشتہ الیکشن میں, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, صرف 300 ووٹوں کے مارجن سے 2018 میں جب آپ سمجھتے تھے اور آپ کہتے تھے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, آپ ہارے تھے. سو اس دفعہ اگر دھاندلی ہوئی تو آپ بھی جیت جاتے, آپ کیوں نہیں جیتے, آپ کیسے ہارے, آپ کی ہار کی کیا وجہ تھی؟ میں ذرا تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ اس کو ایکسپلین کر دیں. دیکھیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے اپنا الیکشن 5 سال سے 2018 کے ضمنی الیکشن میں جیت چکا تھا. ساری دنیا کو پتا ہے کہ 15,000 میری لیڈ تھی اور مجھے 300 سے ہرایا گیا, لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری. ہم 5 سال پوری محنت کی ہے اور اس محنت کا ثمر بھی ملا ہے. میں 30-32 ہزار ووٹ میں نے لیا ہے وہاں پہ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی مجھے پتا چلا میں ہارا ہوں, میں نے اسی دن نیکسٹ ڈے میں نے اپنے جو اپوننٹ تھے ان کو میں نے مبارکباد بھی پیش کی اور نیک خواہشات. نہیں, لیکن یہ اچنبے کی بات ہے, اٹس ویری سرپرائزنگ کہ آپ کے جو اوپر یعنی کہ ایم این اے کا الیکشن لڑ رہے تھے دانیال چودھری صاحب, وہ جیت گئے. آپ جو ایم پی اے کا الیکشن لڑ رہے تھے آپ ہار گئے. اس سے پہلے ایم این اے کا جو الیکشن آپ نے لڑا بقول آپ کے آپ جیت چکے تھے, اگرچہ مارجن آف وکٹری یا مارجن آف ڈیفیٹ آپ کا جو تھا وہ 300 ووٹوں کا تھا. تو یہ نہ سمجھ آنے والی بات ہے نا کہ واقعی اگر دھاندلی ہوئی ہے تو آپ کو تو 30-40 ہزار کے مارجن سے جیتنا چاہیے تھا. دیکھیں میرا جو آپ نے کہا ہے 2018 میں, وہ تو سارے پاکستان کے بیرون ملک بھی جتنے پاکستانی ہیں ان کو بھی پتا تھا کہ اس رات ہم جیت گئے تھے. تقریباً 15,000 ووٹ سے میں جیتا تھا, لیکن صبح 300 ووٹوں سے. وہ آپ کے سامنے ہے 2018 کا الیکشن, وہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہ کیسا ہوا تھا. تو اس الیکشن میں دیکھیں میں نے فراخ دلی کے ساتھ, دنیا پنڈی میں سب کو پتا تھا سب سے مضبوط سیٹ میری تھی. لیکن جب مجھے پتا چلا رات کو جب ریزلٹ آئے تو میں ہار گیا. تو میں نے نیکسٹ ڈے میں نے مبارکباد دی اپنے مخالف کو, اور میں نے نیک تمنائیں دی کہ اللہ پاک آپ اس سیٹ پہ بیٹھے ہیں تو اب آپ اس شہریوں کے لیے جو بہتر ہو سکتا ہے ہمارے حلقے کے لیے آپ کریں. تو یہ ایک اسپورٹس مین اسپرٹ ہوتی ہے اور دنیا کا نظام ہی اسی طرح چلتا ہے. اگر میں وہاں پہ میں لٹیگیشن میں چلا جاتا, میں یہ شور شرابہ کر دیتا کہ میرے ساتھ ٹھیک ہے, اگر مجھے عوام نے نہیں دی یا مسترد کر یعنی آپ نے ایک سپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کیا جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے. پاشا صاحب, سوال یہ کہ اب یا تو ہم آپس میں لڑائی جھگڑے جاری رکھیں اور اس الیکشن کے بعد جو نتائج ہیں اور ان کے بینیفٹس ہمیں جو ملنے چاہیے ان سے ہم فائدہ نہ اٹھائیں, اسمبلیوں کو ورکنگ کو اچھا نہ کریں, یا دوسری بات یہ کہ ہم ایک سچ بولنے کی عادت ڈال لیں, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی طرف چلے جائیں. اگر کوئی ماضی میں کسی نے کوئی ایسا کام کیا جس کو اگنور کر کے آگے بڑھا جا سکتا ہے, کوئی ایسا جرم نہیں ہے کہ جو قابل تعزیر ہے, تو آپ کے خیال میں آگے بڑھنا نہیں چاہیے اور اس کی کوئی گنجائش یا سپیس یا روم آپ کو نظر آتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں شہزاد بھائی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت جس دورائے پہ ہمارا ملک کھڑا ہے آپ کے سامنے ہے کہ آج لوگوں کے پاس گیس اور بجلی کے بل دینے کے پیسے نہیں ہیں. ملک معاشی طور پہ انتہائی بدحالی کا شکار ہے. اس وقت تمام پولیٹیشینز کو, میرے سمیت تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ صبر اور تحمل کے ساتھ اس کو جو بھی رزلٹ ہیں ان کو فیس کریں اور ملک جی ٹھیک. سجاد خان صاحب, میں ذرا پاشا صاحب سے سوال کیا تھا, معذرت آپ شاید سمجھے آپ سے کیا, لیکن آپ کے پاس بھی آ دو. پاشا صاحب آپ سے سوال تھا یہ. جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتری کی گنجائش ہر وقت موجود ہوتی ہے اور ابھی بھی گنجائش موجود ہے. میں جو پی ٹی آئی جو اب سنی اتحاد کونسل ہے ان کے لیڈران کی باتوں میں اب میں ایک تبدیلی فیل کر رہا ہوں اور یہ اچھی چیز ہے. 2 چیزیں بڑی اہم ہوئی ہیں اس میں. نمبر 1 کہ انہوں نے پری الیکشن جو بھی صورتحال تھی اس سے دل برداشتہ ہو کے الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کیا, یہ بڑی خوش آئند اور اچھی بات تھی. اور دوسری یہ کہ الیکشن بھی اور تیسرا اب الیکشن لڑنے کے بعد ان میں جو چینج آئی ہے وہ اپنی جگہ پہ بڑی خوبصورتی ہے جو اس سسٹم میں اب آنی چاہیے اور ان کو بھی آگے بڑھنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت اب تشکیل دی جا رہی ہے میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں, ان کو بھی 2 قدم آگے بڑھنا چاہیے
اور سیاسی معاملات کو پارلیمان میں حل کرنے کی کوشش کرنی. ہر جب ہوتے ہیں تو اس میں ہارنے والی جماعت شور ڈالتی ہے کہ دان ہے, تو اس پہ بھی ان کو گرینڈ ڈائلاگ کرنا چاہیے کہ ہمیں مل بیٹھ کے کوئی ایسا میکنزم ڈیولپ کریں تاکہ آئندہ جو آنے والے 5 سال کے بعد الیکشن ہونے ہیں ان میں وہ چیزیں نہ ہوں, یا وہ ایسا کچھ نہ ہو جس کی باز گشت سنائی دی جا رہی ہے. تو یہ اچھی چیز ہے. اس کو پارلیمان میں کچھ قوانین میں ابھی بھی ترامیم کی ضرورت ہے, وہ مل بیٹھ کے ترامیم کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے. آئین کی کچھ شقوں میں ترمیم کی ضرورت ہے, اس میں بھی جب تک سنی اتحاد کونسل ان کے ساتھ نہیں بیٹھے گی 2/3 میجارٹی نہیں بنے گی, اور وہ بھی وقت کی ضرورت ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ آج اس صحیح سوچ کے ساتھ جاری ہیں اکانومی کو بہتر کرنا ہے تو پھر مل بیٹھ کے آپ ایک لائے عمل طے کریں. ویری رائٹ. نعیمہ کشور صاحبہ, احتجاج اپوزیشن کا حق ہے, آپ کا حق ہے, آپ کرنا چاہیں بالکل احتجاج کر سکتے ہیں اگر وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک فرض بھی ہے. فرض یہ ہے کہ جس ایوان نے, چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہے یا قومی اسمبلی ہے یا سینٹ ہے, اگر آپ کو منتخب کیا ہے لوگوں نے, سو ادھر بھی آپ نے اپنا ایک کردار ادا کرنا ہے. سو آپ یعنی اپوزیشن آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں بیلنس کر پائے گی؟ اگر آپ نے سڑکوں پہ احتجاج کرنا ہے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے, ویل اینڈ گڈ, لیکن جو پارلیمنٹ یا اسمبلیوں کے اندر کردار ہے, کیا وہ بھی بھرپور طریقے سے آپ نبھانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں؟ بالکل. دیکھیے شہزاد صاحب, جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ پارلیمنٹ میں اپنا کردار بھرپور طریقے سے نبھایا ہے, اور اب بھی ہم انشاءاللہ اپوزیشن میں بھی ہم اپنا کردار بھرپور طریقے سے پارلیمنٹ میں نبھائیں گے, اور جس طرح پہلے نبھایا ہے اس طرح اب بھی نبھائیں گے. اگر ہم ادھر اپوزیشن میں ہے تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی تحریک انصاف کے خلاف ہم اپوزیشن میں ہے, اور اسی طرح بلوچستان میں بھی اگر ہم حکومت میں, کیونکہ سب سے بڑی جماعت دوسری بڑی جماعت ہماری ہے, تو ادھر بھی سب سے بڑی جماعت اور سب سے بڑی پوزیشن ہماری ہوگی. تو انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام اپنی کردار نبھائے گی. دوسرا جو آج کل ایک اہم ایشو ہے اس پہ بھی میں بات کرنا اچھا, بلوچستان کے بارے میں ایک دفعہ پھر ذرا دہرا دیں, ایک دفعہ پھر بلوچستان کے بارے میں دہرا دیں کہ آپ کی جماعت واقعی بلوچستان میں اپوزیشن بینچز پہ بیٹھنے جا رہی ہے؟ نہیں, ہم تو اپنا وزیر اعلیٰ کا امیدوار لائیں گے, اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا بھی باقی اپوزیشن کے ساتھ مل کر لا رہے, لیکن اگر نہ ہوا تو پھر ظاہر ہے ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. تو دوسری جو آپ سنی اتحاد کی آپ بات کر رہے ہیں, تو ایک چیز آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا, جو وزیر اعلیٰ ہے وہ خود سنی اتحاد میں نہیں کیا, جو ہمارے صوبے کا ہے یا جو وزیر اعظم ہے وہ خود سنی اتحاد کا نہیں ہوگا. مجھے تو یہ بھی چوچو کا مربع نظر آ رہا ہے کہ اس کا کیا بنے گا, یا جو ابھی ریزرو سیٹ ہے وہ مانگ رہے ہیں تو اس کا بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی اس کی نہیں بنتی, کیونکہ ان کا کوئی ایک بھی ووٹ ان کو نہیں پڑا سنی اتحاد کو, نہ ان کا کوئی نمائندہ ہے, کیونکہ جو ان کا اپنا چیئرمین ہے وہ آزاد لڑ کے آیا ہے. تو آئینی طور پہ, قانونی طور پہ ان کا وہ حق ہی نہیں بنتا. تو یہ بھی ایک ایشو ہے, اور آج کل وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاؤس پورا نہیں ہے, ریزرو سیٹیں نہیں ہے. تو میرے خیال میں ایک ایسی چیزوں پہ وہ آواز اٹھا رہے ہیں جو ان کا حق نہیں بنتا. نہ تو ہاؤس اس کے بغیر یہ کہہ سکتے کہ مکمل نہیں ہے, کیونکہ ہاؤس کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا, کسی کی فوتی ہو سکتی ہے, کبھی ری الیکشن میں بھی جا سکتے ہیں, کچھ ویری رائٹ, پوائنٹ ویل ٹیکن. نعیمہ کشور صاحبہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھی, بہت شکریہ آپ کا. حسن رضا پاشا صاحب, سجاد خان صاحب, آپ دونوں حضرات کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ بات کریں گے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کی. 5 سال پہلے جب پاکستان ایئر فورس نے بھارت کے 2 جنگی طیاروں کو مار گرایا, ایک پائلٹ کو گرفتار کیا, اور اس لمحے نے, اس موقع نے یہ ثابت کر دیا کہ کتنی سپیریئر ہے ہماری آرم فورسز, اور ہر طرح کی خطرے سے, ہر طرح کے حملے سے دشمن کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. اور یہ ایک بہت ہی بڑا جواب تھا, ایک تماچا تھا بھارت کے منہ پہ. آج سے 5 برس پہلے ہم نے یہ سارے مناظر دیکھے. اس پہ گفتگو کریں گے لیکن ایک وقفے کے بعد.
PTV ला रहा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल, जिसमें आप अपनी 3 से 10 मिनट ड्यूरेशन की डॉक्यूमेंट्री या शॉर्ट फिल्म भेज सकते हैं और पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि पाकिस्तान आपका ईमान है। इसकी बेपनाह खूबसूरती, इसका हर एक चप्पा जिसमें मुल्क से मोहब्बत की कई 100 कहानियां हैं, इसके आम चेहरों वाले खास लोग जिनमें से हर एक अपनी जगह हीरो है। तो जल्दी करें और अपनी डॉक्यूमेंट्री या शॉर्ट फिल्म greenbelief@ptv.com.pk पर वी ट्रांसफर करें या गूगल ड्राइव का लिंक भेजें। आपकी फिल्म्स हम तक 10 मार्च 2024 तक पहुंच जाएं। फिल्म छोटी सही, कहानी बड़ी होनी चाहिए। ज़ारा अलर्ट, बच्चों की गुमशुदगी या अगवा की सूरत में वक्त जाया किए बगैर फौरन ज़ारा हेल्पलाइन 1099 या रोशनी हेल्पलाइन 1138 पर राब्ता करें। गुमशुदगी की सूरत में करीबी थाने में फौरी तौर पर रिपोर्ट दर्ज कराएं और बच्चे की तस्वीर, मुतल्लिका तफसीलात और फोन नंबर पुलिस अफसर को जरूर फराहम करें। ज़ारा अलर्ट ऐप से गुमशुदा, अगवा और ज्यादती के शिकार बच्चों के लिए बाजियाबी और बहाली की खिदमात हासिल करने के लिए ऐप को अभी गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। Half a decade, yet still relevant. Operation Swift Retort by Pakistan Air Force gave a loud and clear message to all destabilizing forces that Pakistan's national security is sacrosanct and our airspace is inviolable. India has been playing its wild cards on its self-proclaimed hegemonic design while managing a false stance of being a net security provider in the region. On the momentous day of 27th February 2019, the illusion of Indian air dominance was shattered by the Pakistan Air Force, effectively thwarting a misadventure and safeguarding the nation's sovereignty. Despite the aggressive action undertaken by India, the PAF's calibrated and swift response, exemplified by precision engagement of designated targets in Indian territory, downing of 2 Indian fighter jets, the capture and eventual release of an Indian pilot as a gesture of goodwill, displayed restraint and prevented a disastrous escalation into a nuclear confrontation. This measured approach underscored Pakistan's commitment to peace and stability, even in the face of provocation. Beyond deterring nuclear conflict, the operation exposed the fallacy of Indian conventional supremacy. Pakistan's swift and decisive response to the airspace violation unequivocally rejected the deceptive narrative of a new normal. PAF's skillful execution of its mission effectively debunked this myth, showcasing its own prowess and operational competence. In the wake of this significant setback faced by the Indian Air Force, during Operation Swift Retort, a critical analysis was undertaken by our adversary to bridge the gap between operational requirements and workforce training. The Pakistan Armed Forces have successfully averted further escalation in volatile regions, ensuring a secure and prosperous future for Pakistan. प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। बात करेंगे 5 साल पहले होने वाले पाक अफवाज के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की, और आपने अभी डॉक्यूमेंट्री मुलाहिजा की। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रज़ा मोहम्मद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, आपसे मैं आगाज़ करता हूँ, ये ऑपरेशन कितना अहम है? एक तो हमारी जो सलाहियत है, हमारी कैपेबिलिटी है, हमारी जो सुपीरियॉरिटी है, उसको साबित करने के लिए, लेकिन इस किस्म के सक्सेसेस, कामयाबियाँ कितनी अहम होती हैं कि दुश्मन दोबारा कोई इस किस्म की गलती या आपके ऊपर प्रोवोक करने का कोई दूसरा मौका जो अवेल ना करे। जनरल साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ پلوامہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا اور یہی رائے جو ہے اس وقت کے جو مقبوضہ کشمیر کے گورنر صاحب تھے ستیہ پال ملک انہوں نے بعد میں یہی بیان دیا یا اس کے قریب قریب بیان دیا جس کی وجہ سے ابھی ان کے گھر کے اوپر ان کے دفتر کے اوپر گرفتاریاں ہو رہی ہیں کیونکہ چند دن پہلے انہوں نے اسی جواب کو اسی امپریشن کو ریپیٹ کیا تھا تو وہ جو فالس فلیگ آپریشن تھا اس کے بعد جب بالا کوٹ کے اوپر حملہ کیا گیا تھا تو ظاہری بات ہے وہاں تو کوئی دہشت گرد نہیں تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ رائٹرز نے اور بہت سارے دوسرے جو انٹرنیشنل میڈیا کے آرگنائزیشن انہوں نے کہا تھا کہ یہ سب بالکل جھوٹ تھا اور اس کا اصل مقصد جو ہے وہ ایک سیاسی مقصد تھا اور الیکشن میں جیت کے لیے حملہ کیا گیا تھا تو پاکستان نے نہایت ہی مناسب اس کا جواب دیا بالکل ٹائملی انہوں نے جواب دیا پاکستان نے اور بعد میں آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب 2 انڈیا کے جہاز گرائے گئے اور ایک پائلٹ کو پکڑا گیا تو امن کی خاطر اور ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ہم نے امن کی خاطر پائلٹ کو واپس بھی کیا اور میرے خیال میں ساری دنیا نے اس کو تحسین کی نظروں سے دیکھا اور یہ بھی ثابت ہوا کہ پاکستان اپنی دفاع کے لیے سالمیت کے لیے کسی بھی جارحیت کو روکنے کے اور جوابی کارروائی کرنے کے قابل ہے اور اسی کا جواب ہم نے پھر 18 جنوری 2024 کو بھی دیا جب ایران نے پاکستان کے اوپر میزائل سے حملہ کیا اور ہم نے اس کے جواب دیے. ٹھیک بریگیڈیئر صاحب اگر یہ اس کے بعد جیسے جنرل صاحب بات کر رہے تھے کہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہوا پھر ایک ڈرامہ رچایا گیا بالا کوٹ پر حملہ کرنے کا اور اس کے بعد جب وہ نتیجہ سامنے آیا اور انہی کی جو ہے وہ جگہسائی ہوئی اور پاکستان ایئر فورس کی جو یہ قابلیت تھی اور یہ جو کارنامہ تھا مطلب یہ اس نے ایک ڈیٹرنس کا کردار آپ نہیں سمجھتے کہ ادا کیا اس کے بعد بھارت کو دوبارہ ہمت نہیں ہوئی کہ اس قسم کا کوئی جو ہے وہ ڈرامہ پلے کرتا اور پاکستان کو پھر جو ہے نیچا دکھانے کی کوشش کرتا جسٹ بیکاز آف کہ وی گاٹ دا سکسیس. بریگیڈیئر صاحب بریگیڈیئر صاحب سے رابطہ منقطع ہو گیا. جنرل صاحب آپ اس سوال کا اگر جواب دینا چاہیں پھر میں بریگیڈیئر صاحب کے پاس جاتا ہوں. جی دیکھیں بالکل ڈیٹرنس جو ہے وہ ری اسٹیبلش ہو گئی تھی کیونکہ انڈیا کا خیال تھا کہ اگر اس طرح کے وہ سو کالڈ سرجیکل سٹرائکس کرے گا تو پاکستان کی طرف سے شاید کوئی جواب نہیں ملے لیکن جب پاکستان نے مناسب اور بھرپور جواب اس کا دیا تو ڈیٹرنس ری اسٹیبلش ہو گیا تھا سب کانٹیننٹ میں جس کی وجہ سے بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس کے بعد انڈیا کو جرت نہیں ہوئی دوبارہ ہم ویری رائٹ. میں سر آپ آتا ہوں جنرل صاحب دوبارہ آپ کے پاس. بریگیڈیئر صاحب سے میں ایس پی پہ ذرا کامنٹ لے لوں. جنرل ابھی بات ہو رہی تھی ڈیٹرنس کی بریگیڈیئر صاحب تو یہ کتنا اہم تھا کتنا امپورٹنٹ تھا یہ جو کامیابی پاکستان ایئر فورس نے حاصل کی اس ڈیٹرنس کو مینٹین کرنے کے لیے اور کہ بھارت نے دوبارہ اس قسم کا کوئی ڈرامہ نہیں رچایا اور خدا نخواستہ کہ اگر ہمیں یہ کامیابی نہیں ملتی تو اس کے بعد اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا تھا. بریگیڈیئر صاحب جی بہت شکریہ. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جب ہم اس کو لیتے ہیں کنونشنل ایز ویل ایز انکنونشنل اسپیکٹرم پر کیونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے اپنے ایئر فورس کو ڈپلائی کیا اور جس طرح رات کے تاریکی میں انہوں نے سو کالڈ ہمارے ٹیررسٹ کیمپ کو اٹیک کیا جہاں پر ایک کوا اور اس کے علاوہ کچھ جنگل کے برانچز گر گئے لیکن پاکستان نے جو اوپن چیلنج کہ وی ول سرپرائز یو and we are determined to take the step. تو ظاہر ہے اس کے مقابلے میں انڈیا اویئر تھا اور انڈیا یعنی مطلب ہے ان کا جو ایئر فورس تھا وہ ایئر بون بھی تھا اور ان کا سارے جتنے بھی ایسٹس تھے وہ انہوں نے الاٹ کر رکھے تھے لیکن پاکستان نے جس طریقے سے ایئر فورس نے ریپلائی کیا کہ ان کو نہ صرف سرپرائز ملا بلکہ اسٹریٹجیکلی they were bent down اور وہ bent down اتنا سخت تھا کہ ان کو پھر ضرورت نہ پڑی کہ دوبارہ اس کو ٹرائی کرے. اب ڈیٹرنس کی جو بات کرتے ہیں تو وی ہیو گاٹ انڈیا کے ساتھ حالانکہ وہ بڑی کنٹری ہے بڑے ان کے
एयरफोर्स है, इसके अलावा आर्म फोर्सेज है, बहुत बड़ा उनका बजट है, 80 बिलियन उनका बजट है, जबकि हमारा 11-12 बिलियन है। लेकिन उसके बावजूद कन्वेंशनली एज वेल एज अनकन्वेंशनली वी आर मेंटेनिंग अ डिटरेंस, और जो डिटरेंस है वो इतना स्ट्रांग है, इतना कंप्रिहेंसिव है कि अनकन्वेंशनल को तो छोड़ दो, कन्वेंशनल तौर पर हमारा एयरफोर्स हमेशा उनके एयरफोर्स से बहुत आगे रहा है। ये नहीं है कि स्किल्स के लिहाज से या प्रोफेशनल इक्विपमेंट के लिहाज से, बल्कि हमारे जो भी एसेट्स होते हैं ख्वाह वो इंफीरियर हो टेक्निकली, लेकिन हमारे जो स्किल्स हैं वो इसको इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और प्लस हमारा जो वार गेमिंग होता है, इस ऑपरेशन में खुसूसी तौर पर जब उनको ब्लाइंड किया गया, उनके एयर कम्युनिकेशन को एक दूसरे से काट दिया गया, और फिर उनकी जो एवेक्स थे वो बिल्कुल मतलब है कि वो कम्युनिकेशन न कर सके, जबकि हमने ये सारा प्लान कर रखा था। और उस तरीके से हमारे अवेक्स एयरबोर्न भी थे, फिर उस तरीके से हमारे जो अटैक में थे, और फिर उसके बाद जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व पीछे थे, जिस तरीके से उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को ग्राउंड एज वेल एज एयर तौर पर एक कंफ्यूजन में डाला, उस कंफ्यूजन में उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर भी गिराया, और इसके अलावा अभिनंदन को खुला छोड़ा, और जिस तरीके अभिनंदन शिकार बना। ठीक, ब्रिगेडियर साहब मैं वापस आता हूँ। जनरल साहब, अभी डेटरेंस की बात हो रही थी कि कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल डेटरेंस। अगर अनकन्वेंशनल डेटरेंस की बात की जाए तो नो मैटर व्हाट कि आपके पास कितने जो है वो स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं, उनकी तादाद क्या है, 1 है 2 है, सो वो डेटरेंस कंप्लीट हो जाती है किसी भी ताकत के खिलाफ आपकी बहुत हद तक। लेकिन जब आप कन्वेंशनल डेटरेंस की बात करते हैं तो उसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है, उसके लिए सरमाए की ज़रूरत है, आपने मेंटेन करना है, उसमें काबिलियत भी काउंट करती है, आपका इक्विपमेंट है वो कितना स्टेट ऑफ द आर्ट है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये कितना मुश्किल है कि अग्रीड के भारत का साइज़ बड़ा है, उनका डिफेंस बजट ज़्यादा है, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी हम मुकाबला कर रहे हैं, और इसमें शायद सबसे बड़ा किरदार है कि जो स्किल सेट है, कैपेबिलिटीज़ हैं, और सबसे बड़ा जज्बा है हमारी पाक अफवाज का, शायद वो एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। जनरल साहब। या बिल्कुल, देखिए हम बात कर रहे हैं ट्रेनिंग की, हम बात कर रहे हैं मोटिवेशन की, आपकी आर्म फोर्सेस की, और दुश्मन के पास चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन हमारे पास जितना कुछ भी है, अगर आप उसको दुश्मन से बेहतर तौर के ऊपर इस्तेमाल करें और जज्बे के साथ करें और एक कमिटमेंट के साथ करें, तो वो ना सिर्फ इंडिया बल्कि मिलिट्री हिस्ट्री में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि आप अपने से कई गुना दुश्मन को हरा सकते हैं। साथ साथ ये मैं ऐड करता जाऊं, देखें कि इसमें उस वक्त यूएस गवर्नमेंट ने इस हमले को मेरे ख्याल में इंडोर्स किया था, और लेकिन इंडिया का जो क्लेम था कि उसने हमारे कोई F-16 जहाज गिराया, उसको उन्होंने ऑफिशियली और साथ साथ अनऑफिशियली रिजेक्ट भी किया था, और लेकिन सारी दुनिया ने ये बात एक्सेप्ट की थी कि ये एक बहुत ही डेंजरस किस्म का इंडिया की तरफ से एक एग्रेशन थी, जो कि एस्केलेट होके न्यूक्लियर एक्सचेंज तक जा सकती थी, और उससे एक दफा फिर सारी दुनिया को एक मैसेज गया था कि जो कश्मीर का तनाज़ा है, उसको जरूर, चाहे बायलैटरलिज्म हो, चाहे मल्टीलैटरलिज्म हो, और चाहे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन हो, उसका हल जरूरी है। वरना इस तरह के जो स्टैंड ऑफ्स हैं वो पीस एंड सिक्योरिटी के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए सब कॉन्टिनेंट में वो किसी वक्त भी जो है ना वो डेंजर बन सकते हैं। बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी। अच्छा, अभी डेटरेंस की आपने भी बात की, जनरल साहब ने भी इज़हार ख्याल किया। ये बात तो ठीक है कि हम एक बहुत ही हॉस्टाइल नेबरहुड में रह रहे हैं, और भारत जो है उसके एक अपने डिज़ाइन हैं, अपने उसके ख्यालात हैं, जिस तरीके से वो पूरे ख़त्ते में एक डोमिनेंस चाहता है। फाइनली एक क्वेश्चन मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि पुलवामा हो, उससे पहले भी जिक्र हो रहा था कि जो इंडियन कश्मीरी लीडर का बयान आया रिसेंटली, उन्होंने कहा कि इस वाक़ये को बुनियाद बना के अपने 5 साल दोबारा से पक्के किए नरेंद्र मोदी और उनके हवारियों ने। सो अगेन अब दोबारा से इलेक्शन की आमद है,
اور پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا ڈرامہ رچایا جا سکتا ہے یا اینٹی پاکستان نیریٹو کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے وہاں پہ دوبارہ سے ہندو سینٹیمنٹ کو ابھارنے کے لیے, اور مسلمانوں کے حوالے سے جو وہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے, جو ایکشنز ہو رہے ہیں, وہ بھی آپ کے بالکل سامنے ہیں. سو یو تھنک کہ یہ زیادہ نفرت بڑھانے کا کام کرتے رہیں گے وہ تاکہ اپنے اقتدار پر یہ قابض رہیں؟ دیکھ لو انڈیا میں اسپیشلی جو موڈی انڈیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہندوتوا وہاں پر آیا ہے, اور کیونکہ اس کو یہ صرف ڈاگما نہیں ہے بلکہ ایک ان کا اپنے ملک کے بارے میں اور اسپیشلی ان کی جو ہندو ایکسٹریمسٹ پاپولیشن ہے اس کو ساتھ لینے کے لیے, اور پھر موڈی کا ہمیشہ بلکہ انڈیا میں جو انتخابات ہوتے وہ پاکستان سنٹرک ہوتے ہیں, جبکہ پاکستان کے انتخابات انڈیا سنٹرک نہیں ہوتے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے ووٹرز کو اس سائٹ پر لگانے کے لیے کہ یا اس پر ورغلانے کے لیے کہ پاکستان کے خلاف کوئی فالس فلیگ آپریشن کرے یا پاکستان کے خلاف کوئی ایسا نیریٹو بنا دے کہ اس کی بیشنگ ہو رہی ہے یا اس کی اکانومی یا اس کے جو پولیٹیکل آئسولیشن ہے یا ہمارا ڈپلومیٹک آئسولیشن یا یہ چیزیں ہیں, ان کو سامنے کرتے ہیں. ابھی تو وہ کب سے 2.5 فرنٹ وار کی بات کر رہے ہیں, لیکن یہ جو انہوں نے ٹرائی کیا تھا اسپیشلی پلوامہ کے بعد, اور جو کہ وہ انہوں نے خود کرایا تھا, اور پھر جو یہ آپریشن انہوں نے کیا اور ہم نے جو رسپونڈ کیا, ان کا جو ہمارے ڈیٹرنس کو جو چیک کرنا تھا وہ ڈیٹرنس دوبارہ اس سے زیادہ فورسفل امپوز ہو گیا انڈیا کے خلاف. ایک تو یہ بات آ گئی. دوسری بات یہ کہ جس طریقے سے وہ اپنے مینارٹیز پر اور وہاں پر جو بھی انہوں نے نئے قوانین لائے ہوئے ہیں, رجسٹریشن ایکٹ اور باقی چیزیں, سٹیزن ایکٹ, وہ سب کو مارجنلائز کر رہے ہیں. اب میرے خیال میں کہ انڈیا جو ہے ان کے جو ڈیفنس فورسز ہے اس میں بھی یہ ریئلائزیشن آ چکی ہے کہ ٹھیک ہے ایکوپمنٹ تو وہ لے رہے ہیں اور بڑے ایسٹس لگا کر وہ لے رہے ہیں, لیکن جہاں تک ان کے پائلٹس کی بات ہے یا اس کے علاوہ جو ان کی جو ریلیجس بیس کنفیگریشن کی بات ہے یا جس طریقے سے وہ مائنارٹیز کو ٹریٹ کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں یہ ایک چنک ہے ان کے آرمر میں, یہ ان کے گلے بھی پڑے گا, کیونکہ جس طریقے سے وہ استعمال کر رہے ہیں تو یہی مسلمان ہیں, یہی سکھ ہیں. بالکل صحیح. برگیڈ صاحب, پوائنٹ ویل ٹیکن. ذرا لاسٹلی جنرل صاحب, یہ بات تو فیکٹ ہے کہ اینٹی پاکستان جو نیریٹو ہے وہ انڈیا میں بکتا ہے انتخابات سے پہلے, اور ابھی بھی ہم یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے حوالے سے. ابھی وہاں پہ جو لارجسٹ ہندو جو ہولی سٹی کا انہوں نے افتتاح کیا, پھر جیسے جو آپ کے جو مسلم لاز ہیں ان میں تبدیلیاں لے کے آ رہے ہیں اگین. کوشچن از دس کہ یہ بات تو طے ہے کہ بی جے پی جب تک حکومت میں رہے گی یا آنے کی خواہش رکھتی رہے گی یہ کام چلتا رہے گا. ہم جو بات کرتے ہیں کہ جی بھارت کے ساتھ کوئی بات ہو سکتی ہے, نارملائز چیزیں ہو سکتی ہیں, سو یہ صرف ایک ایلیوسو ڈریم ہی رہ جائے گا آپ کے خیال میں, اور اب ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ مطلب اس میں کوئی سلور لائننگ نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے, اس لیے کہ دیکھیں بھارت کی جو جارحیت ہے وہ ابھی دوسرے فارمز میں جو ہے نا پاکستان کے خلاف جاری ہے. 5th جنریشن وارفیئر جاری ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کی جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے اس کو وہ لگاتار وہ ڈسٹرب کر رہا ہے, اور یہاں پہ ایسے انٹرنل سیکیورٹی حالات پیدا کر رہے ہیں جو میرے خیال میں انپریسیڈنٹڈ ہے. ساتھ ساتھ وہ ابھی کرائے کے قاتلوں کو استعمال کرتے ہوئے پاکستانی شہریوں کو اور باقی ممالک کے شہریوں کو قتل کروا رہا ہے, اس لیے کہ وہ الیکشن میں دوبارہ جیت سکیں. تو یہ بہت ہی میرے خیال میں ایک سیریس قسم کی سچویشن ہے. لیکن میرے خیال میں پاکستان کو اور پاکستان کو دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر اس کو ایک رسپانس بنانے پڑے گا, کمپریہنسو رسپانس بنانے پڑے گا, اور اس کے لیے ہم کسی فالس ہوپ کا شکار نہ ہو نا. اکثر ہم فار دی سیک آف آرگومنٹ بات کر دیتے ہیں نا کہ جی بات چیت ہونی چاہیے, حالات بہتر ہونے چاہیے, سو کم از کم یہ چیز ہمیں ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ دوسری سائڈ سے کسی قسم کی کوئی خیر کی خبر نہیں آئے گی. بالکل میرے خیال میں ایکسپیکٹیشن کم ہے, لیکن میرے خیال میں اگر پاکستان اپنے دوستوں کے ساتھ, اس میں چائنا, مڈل ایسٹ کے ہمارے دوست ہیں اور باقی جو انڈیا کے دوست ہیں, پرٹیکولرلی یونائٹڈ اسٹیٹس اور رشیا اور ایسے ممالک, ان کے پاس میرے خیال میں پاکستان کو اپنا نیریٹو لے جانے کی ضرورت ہے, ڈوزیر لے جانے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ انڈیا کر رہا ہے وہ ان کے جو ہے مفاد میں بھی نہیں ہے, نہ انڈیا کے مفاد میں ہے,
ना सब कॉन्टिनेंट के पीस के मफाद। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल रज़ा मोहम्मद खान साहब, ब्रिगेड नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद थे आप। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखने का, प्रोग्राम देखने का आपका भी शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।